अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहू व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुकल इल्मन नाफ़िअ रिज़्क़न तय्यबा व अमलन मुतक़ब्बला रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुकल आफ़ियता वल माफ़ा फ़िद दुनिया वल आख़िरह अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ा हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह आमीन सुम्मा आमीन। प्यारे अहलुल कुरान, आज हमारे सबक का आगाज़ होगा आयत नंबर 80 सूरत तोहा पारा नंबर 16। अल्लाह ताला फरमाते हैं, या बनी इसराइला कद अनजैनाकुम मिन अदुव्विकुम व वअदनाकुम जानिबत तूरिल ऐमना व नज़्ज़लना अलैकुमुल मन्ना वस्सलवा। अच्छा, यहाँ पर अल्लाह ताला बनी इसराइल को याद करा रहे हैं कि उन पर कौन कौन सी अल्लाह ताला ने रहमतें और नेमतें जो थी वो उतारी थी। अल्लाह ताला फरमाते हैं, बनी इसराइल हमने तुम्हें तुम्हारे दुश्मन से निजात दी और तूर की दाएं जानिब तुम्हें किताब देने का वादा दिया और तुम पर मन और सलवा उतारा। ठीक है, अब देखें जो मुकाबला हुआ फ़िरौन का और यानी मूसा अलैहिस्सलाम के साथ फ़िरौन के जादूगरों का, फिर उसके बाद ग़रक़ाबी हुई फ़िरौन की जो कौम है उसकी और फ़िरौन की, और अल्लाह ताला ने यानी जब कोई हदायत नहीं पाता तो अल्लाह ताला उन पर अपना अज़ाब नाजिल करता है। तो ये सारे का सारा लश्कर फ़िरौन का डूब गया और फिर उसके समुद्र में, और फिर उसके बाद जो बनी इसराइल है ना, उन पर अल्लाह ताला ने एक ही वक्त में बैक वक्त 3 एहसान फरमाए थे। एक तो ये कि फ़िरौनियों से निजात दी, फिर सर पर खड़ी मौत के बाद ज़िंदगी दी। ज़ाहिर बात है, अगर अल्लाह ताला समंदर में रास्ता ना बनाता तो बनी इसराइल ने तो गर्क हो जाना था, लेकिन अल्लाह ताला ने मौत से बचाकर उन्हें ज़िंदगी दी और समंदर में उनके गुज़रने के लिए रास्ता बना दिया। फिर दुश्मन की मुकम्मल तौर पर हलाकत। ठीक है, अच्छा ये वाक़या याद रखें कि 10 मुहर्रम को पेश आया था। अब उसके बाद अल्लाह ताला यानी जो इनामात की हैं यहाँ पर अल्लाह ताला ने, बाकी किस्सा वहीं पर कई तफसीलात का ज़िक्र अल्लाह ने छोड़ दिया, और अब सीधा साधा जो है वो यहाँ पर जो ज़िक्र हो रहा है वो बनी इसराइल पर जो इनामात किए गए उनका। ठीक है, जिसमें एक तो उनको तौरात अता की गई, फिर मन और सलवा उतारा गया उन पर। फिर अल्लाह फरमाता है, कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम वला ततगौ फ़ीही, कि जो हमने तुम्हें पाकीज़ा चीज़ें खाने का यानी रिज़्क़ दिया है उसे खाओ और खाकर सरकशी ना करो, वरना तुम पर मेरा गज़ब नाजिल होगा, और जिस पर मेरा गज़ब नाजिल हुआ वो तो गिरकर ही रहा है। यहाँ पर देख लें कि उसी सफ़र के दौरान जब तूर की जानिब जा रहे हैं और जहाँ पे तौरात मिली थी मूसा अलैहिस्सलाम को, तो बनी इसराइल ने एक मंदिर में बाज़ लोगों को बुत को पूजते हुए देखा था। कहने लगे कि मूसा अलैहिस्सलाम हमें भी इस तरह का कोई इलाह यानी ऐसा खुदा बना दो, जो खुदा का मुजस्मा बना दो जो हमें नज़र आए। ठीक है, जिस पर मूसा अलैहिस्सलाम ने उन्हें डांट पिलाई। फिर जब मूसा अलैहिस्सलाम ने उन्हें इस सफ़र का मकसद बताया और ये बताया कि इस हिजरत का मकसद क्या है कि अपने आबाई वतन को गैरों के कब्ज़े से आज़ाद कराओ और वहाँ जाकर आबाद हो जाओ, तो क्या बनी इसराइल कहने लगे मूसा से कि मूसा अलैहिस्सलाम वहाँ तो बड़े ताकतवर और जंगजू किस्म के लोग आबाद हैं। ये सारी तफसीलात आप अल्हम्दुलिल्लाह कुरान की पहली जो लंबी 7 सूरतें हैं सबा तवाल उनमें पढ़ चुके हैं, लेकिन अल्लाह ताला ज़िम्नन यहाँ पर ज़िक्र कर रहे हैं कि उनको जब अल्लाह ने वार्न किया है कि सरकशी ना दिखाओ, तो बड़े ताकतवर और जंगजू किस्म के लोग आबाद थे शाम के मुल्क में, तो इन्होंने बहाना बनाया कि हम इनसे जंग नहीं कर सकते, हाँ अगर वहाँ से वो निकल जाएं तो फिर हम दाखिल हो जाएंगे। और यहाँ पे नौज़ुबिल्लाह ये डिमांड कर दी कि तुम और तुम्हारा रब जाकर जंग करो, हमें तो इतनी हिम्मत ही नहीं।
ان کی ان ساری بزدلانہ حرکات کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے انہیں سزا کے طور پر یہی حکم دیا کہ 40 سال تک تم انہی میدانوں میں بھٹکتے پھرو گے. ٹھیک ہے، یعنی یہ منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکے. اور اس کا مقصد کیا تھا؟ ان کی بزدلی کا علاج اور ان میں جرت پیدا کرنا. ایک تو جنگل کی زندگی ویسے ہی انسان کو دلیر بنا دیتی ہے، دوسرے جتنے بھی ان کے بڑے بوڑھے سب بزدل تھے اتنے عرصے میں مر کھپ گئے، اور بعد میں جو نسل آزاد پیدا ہوئی جو غلامی کی بجائے آزادانہ فضا میں پرورش پائی ان میں یہ جرت پیدا ہوئی، اور پھر انہوں نے یعنی کہ ہمت کی اور پھر شام کے ملک پر یعنی جو اللہ تعالیٰ نے جہاد ان پہ فرض کیا تھا اس کے بعد ان کو شام کی حکومت ملی. اب اس میں دیکھیں کہ جس بیابان میں یہ بھٹک رہے تھے نا وہاں نہ ان کے لیے کوئی رہنے کے لیے مکان تھا، نہ کھانے کے لیے انہیں کوئی چیز ملتی تھی، نہ ہی پانی تھا. پھر بنی اسرائیل بھی لاکھوں نفوس پر مشتمل تھے نا، یعنی 12 ان کے قبائل تھے، اور 12 قبائل کے پھر آگے آپ دیکھیں کہ ان کے باشندے، پھر ان کے سردار اور قبیلے. یعنی آپ یہ بھی دیکھیں کہ یہ قبائل سسٹم جو ہے یہ بنی اسرائیل میں بھی تھا. ٹھیک ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے وہاں پر ان کو کتنی نعمتیں عطا کی ان لاکھوں لوگوں کو معجزانہ طور پر کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ دھوپ کے وقت بادل جو ہے وہ سائے کی طرح ان پر چھا جاتے تھے مگر برستے نہیں تھے، اور رات کو غائب ہو جاتے تھے. پھر اللہ تعالیٰ نے اسی میدان میں ان کو کھانے کے لیے من و سلوہ عطا کیا، پانی کے 12 چشمے جاری کر دیے. اور یہ ساری تفصیلات آپ الحمدللہ سورہ بقرہ میں پڑھ چکے ہیں. پھر جب یہ ساری نعمتیں ان کو اللہ نے عطا کی ہیں تو اللہ نے حکم دیا تھا انہیں کہ اب زیادتی اور سرکشی نہیں کرنا، اور ذخیرہ اندوزی کر کے دوسرے لوگوں کو ان کے حق سے محروم نہیں کرنا. سرکشی کا مطلب یہ جو ہوتا ہے نا، سرکشی نہ کرنے کا جو حکم دیا گیا وہ یہ تھا کہ اللہ کی نعمتیں ملنے پر اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، اس کے عبادت گزار اور فرما بردار بن کر رہنا ہے. اور پھر اگر پھر بھی سرکشی کا راستہ تم لوگوں نے اختیار کیا تو اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں کہہ رہے ہیں کہ تم پر یعنی ہم نے جو تمہیں پاکیزہ چیزوں کا رزق دیا اسے کھاؤ اور کھا کر سرکشی نہ کرو ورنہ تم پر ہمارا غضب نازل ہوگا، اور جس پر میرا غضب نازل ہوا تو وہ تو گر کر ہی رہا ہے. اب پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ دیکھیں کیونکہ غفور الرحیم بھی ہے، اپنے بندے پہ کرم کرنے والا ہے، تو اللہ تعالیٰ اگلی ہی آیت میں فرما رہا ہے کہ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ. اور جو شخص توبہ کرے، ایمان لائے، اچھے عمل کرے اور راہ راست پر گامزن رہے تو اس سے میں یقیناً بہت درگزر کرنے والا ہوں. شرط وہی ہے کہ اپنی اصلاح کریں اور توبہ کریں اور صحیح راستے پہ اگر آ جائیں تو اللہ تعالیٰ پھر آزمائشوں سے بھی بچاتا ہے اور اللہ تعالیٰ ہر قسم کی مصیبتوں سے بھی نجات دیتا ہے. آگے چلتے ہیں، اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا أَعْجَلَكَ عَن قومی کا یا موسیٰ، اور اے موسیٰ کون سی چیز تمہیں اپنی قوم سے پہلے یہاں لے آئی ہے. اب یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ کوہ طور پر جب موسیٰ علیہ السلام آئے ہیں اور یعنی اس میدان میں جب یہ سارے بنی اسرائیل تھے، یہ اسی دوران کی ساری ڈائلاگ ہے، ساری باتیں ہیں. چلیں ذرا ان کو سمجھتے ہیں. قَالَهُمْ أُولَٰئِ عَلَىٰ أَثَرِي کہ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا وہ لوگ بھی میرے پیچھے آ ہی رہے ہیں، اور میں نے آپ کے حضور آنے میں اس لیے جلدی کی کہ آپ مجھ سے خوش ہو جائیں. اب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ فرمایا تھا کہ کوہ طور کے دامن میں پہنچ کر 40 راتیں وہاں بسر کرنی ہیں، اور پھر آپ کو بنی اسرائیل کی ہدایت کے لیے کتاب تورات عطا کی جائے گی. چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل میں سے 70 آدمی اپنے لیے اور طور کی جانب روانہ ہو گئے. لیکن آپ کو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا اور ہم کلامی کا اتنا زیادہ اشتیاق تھا کہ یہاں ان آیات سے پتہ چلتا ہے کہ وہ اپنے ہمراہیوں کو پیچھے چھوڑ کر پہلے ہی یہاں جلدی پہنچ گئے اور عرض کیا. یعنی اللہ تعالیٰ نے جب سوال کیا نا کہ موسیٰ کون سی چیز تمہیں اپنی قوم سے پہلے یہاں پر لے آئی ہے، تو انہوں نے اس کے جواب میں کہا کہ وہ لوگ بھی میرے پیچھے پیچھے یہاں پہنچ ہی رہے ہیں، اور مجھے اللہ تعالیٰ تجھ سے ملاقات کا اشتیاق اور شوق جو ہے وہ اس جانب لے آیا ہے. پھر اسی موقع پر آپ نے اپنے پروردگار سے درخواست بھی کی تھی کہ میرے پروردگار مجھے اپنا آپ دکھا دیں.
ٹھیک ہے، یہ واقعہ بھی ہم نے سورہ بقرہ میں بھی پھر اس تفصیل سے پڑھا ہے، اس کے علاوہ سورہ اعراف میں بھی الحمدللہ پڑھ چکے ہیں۔ چلیں جی آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قَالَ فَإِنَّا قَدْ فَتَّنَّا قَوْمَكَ، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے تیرے بعد تیری قوم کو آزمائش میں ڈال دیا اور انہیں سامری نے گمراہ کر دیا۔ جب آپ یعنی موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر عبادت میں مصروف تھے اور اس انتظار میں تھے، ٹھیک ہے، کہ 40 دن پورے ہونے پر اللہ تعالیٰ کتاب ہدایت عطا فرمائیں گے، تو اسی دوران آپ کی قوم جو ہے اس نے آپ کے بعد پھر سے بچھڑے کی پوجا جو ہے وہ سٹارٹ کر دیا۔ یہاں دیکھ لیں صاف بتایا گیا ہے کہ اَضَلَّهُمُ السَّامِرِيُّ، کہ بھی سامری جو ہے وہ جادوگر جو ہے اس نے ان کو گمراہ کیا تھا، اس کا نام باقاعدہ لیا گیا ہے قرآن میں۔ پھر کیا ہوا؟ فَرَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ آصفا، کہ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ رنج کے مارے غصے سے بھرے ہوئے اپنی قوم کی طرف واپس آ گئے ہیں اور قوم سے کہنے لگے ہیں کہ اے میری قوم، تم سے تمہارے پروردگار نے اچھا وعدہ نہ کیا تھا؟ کیا یہ زمانہ تم پر بڑا لمبا ہو گیا تھا، یا تم یہ چاہتے تھے کہ تم پر تمہارے پروردگار کا غضب نازل ہو اور لہٰذا تم نے میرے وعدے کی خلاف ورزی کی ہے؟ اس واقعے کی جو اطلاع ہے موسیٰ علیہ السلام کو جیسے ملی ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ سے ملی ہے کوہ طور پر ہی، تو اس اطلاع پر ان کو اپنی قوم پہ بڑا غصہ آیا ہے، مگر وہاں کا قیام بھی انتہائی ضروری تھا، لہٰذا آپ یعنی موسیٰ علیہ السلام جو اپنے نفس پر جبر کر کے معینہ مدت تک وہیں رکے رہے ہیں۔ اور لفظ سامری، اس سے دو باتیں معلوم ہوتی ہیں، یہ یعنی کہ اس میں یا تو یہ سامری جو نام ہے نا، یہ اس شخص کا جس نے جادو کیا نا، وہ سامری کے نام سے خاص سامری شخص تھا، ٹھیک ہے۔ اس میں الف لام سین جو لکھا گیا ہوا ہے اور یا جو اینڈ میں آ رہا ہے نا، یہ نسبتی ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ سامر جو ہے وہ اصلی نام نہیں ہے، لیکن وہ اسی نام سے مشہور تھا، یا تو وہ سامر وطن سے تھا، یا پھر اس کے کسی سامر یا سمر اس کے جد امجد کا نام تھا۔ سمجھ آ گئی آپ کو کہ اس شخص کا جو نام مشہور ہوا وہ سامری تھا، لیکن اصل نام اس کا یہ نہیں تھا۔ اصل نام جو ہے وہ ابھی ہمیں یعنی کہیں بھی شریعت میں اس کی ڈیٹیلز نہیں ملتی ہیں، البتہ یہ پتہ چلتا ہے کہ سامری جو نام آیا ہے وہ اس کا یا تو کسی جد امجد کا یعنی باپ دادا کا نام تھا جس سے وہ مشہور ہو گیا ہوا تھا، جیسے کہ عربوں میں بھی دستور تھا نا کہ وہ اپنے باپ دادا کے نام سے مشہور ہو جاتے تھے۔ کئی بار وہ مخاطب بھی ایسے کرتے ہوتے تھے نا، جیسے آپ دیکھ لیں کہ کئی بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی وہ پکارتے تھے کہ عبد المطلب کے پوتے یا ابو طالب کے بھتیجے، تو اسی طرح یہ عربوں میں رواج تھا، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح سے یہ چیز جو ہے یہاں پر ثابت ہوتی ہے کہ سامری جو ہے وہ اصل اس شخص کا نام نہیں، لیکن اس نام سے وہ مشہور ہوا ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ طور سے جب واپس آئے ہیں تو انہوں نے یعنی بڑے رنج اور غصے کا اظہار کیا ہے، اور آتے ہی اپنی قوم سے 3 سوال کیے ہیں۔ ایک یہ کہ اللہ نے جو تمہاری ہدایت دینے کے لیے کتاب کا وعدہ فرمایا تھا، تو یہ گمراہی کی راہ تم نے آج خود کیوں اختیار کی؟ کیا تمہیں اللہ کی ہدایت پسند نہیں تھی؟ دوسرا سوال یہ تھا کہ اللہ نے جتنی مدت بھی کتاب دینے کا وعدہ کیا تھا، کیا اس میں کچھ تاخیر ہو گئی تھی، یا یہ وعدے کو طویل مدت گزر گئی تھی کہ تم لوگ انتظار کرتے کرتے تھک گئے ہو اور یہ سوچتے رہے کہ پتہ نہیں کب اللہ کی ہدایت آتی بھی ہے یا نہیں آتی ہے؟ اس بنیاد پر تم لوگوں نے اپنے لیے ایک نئی راہ تجویز کر لی، اور اگر یہ دونوں درست نہیں ہیں تو پھر کیا تم ایسے شرکیہ کام کر کے اللہ کے غضب کو دعوت دینا چاہتے ہو؟ کیا یہ گائے پرستی کا مرض ابھی تک بھی تمہارے دلوں سے نہیں نکلا؟ اچھا، یہ جو آیات ہیں آیت نمبر 86 تک آج ہمارا سبق جو ہے وہ ہوا ہے کمپلیٹ انشاءاللہ تعالی۔ آگے جو یعنی ساری ڈیٹیلز ہیں ان کو انشاءاللہ تعالی کل کی کلاس میں پڑھیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایمان اور صحت کی بہترین حالتوں میں رکھے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔